बेटी पोती दादा। बेटी को निस्फ मिलेगा, पोती को सुदुस मिलेगा, तकमिलतन लिस्सुलुसैन, और दादा सुदुस व असबा होगा। अब यहां पर नौए अव्वल का निस्फ है, जो नौए सानी के बाद से मुख्तलिफ हो रहा है। नौए अव्वल जैसा कि बार बार बात आई है, निस्फ, रुबु, सुमन। नौए सानी सुलुसान, सुलुस, सुदुस। नौए अव्वल का निस्फ हो और नौए सानी का कुछ भी हो तो मसला बनेगा 6 से। नौए सानी है, नौए सानी। नौए अव्वल का निस्फ हो और नौए सानी का कुछ भी हो, मसला बनेगा 6 से। तो लिहाजा बेटी को मिल जाएगा 6 का निस्फ 3, सुदुस मिल गया 1, और दादा को सुदुस की बुनियाद पर 1, और बच गया 3 1 4 1 5 प्लस 1 बराबर है 2। उर्दू में लिखने की आदत है, इसलिए उर्दू में आ जा रहा है। अब आप लोग चेक कर लें कि आपका सही हुआ या नहीं। इसके बाद जो है अगला सवाल है, बीवी, दुआइनी बहन, चचा। बीवी, दुआइनी बहन, चचा। अब यहां पर औलाद न होने की वजह से बीवी को मिल गया रुबु। दुआइनी बहन महजूब करने वाला कोई नहीं है तो सुलुसान मिल गया, और चचा तो हमेशा असबाई होता है। अब यहां पर नौए अव्वल का कौन है, नौए सानी का कौन है? तो नौए अव्वल का रुबु है, जो नौए सानी के किसी भी फर्ज से मुख्तलिफ हो तो मसला बनेगा 12 से। मसला बना 12 से। अब इसका रुबु हो गया 3। सुलुसान कितना हुआ? सुलुसान हो गया 8। अब इन्होंने जो है शाहजेब साहब ने लिखा 6, वो ठीक कर लें। सुलुसान जो है 8 होगा, 6 नहीं होगा। मैंने तरीका बतलाया था, सुलुसान निकालने का तरीका बतलाया था, उसको फॉलो नहीं किया। 12 सुलुसान निकालने का तरीका 12, जिसका भी सुलुसान निकालना है 12 का निकालना है। 12 को पहले क्लिक कीजिए, तकसीम क्लिक कीजिए, 3 क्लिक कीजिए, जवाब आ जाएगा। बराबर है क्लिक कीजिए तो 4 आ जाएगा। ये एक सुलुस हुआ, और उसको डबल कर दीजिए सुलुसान के लिए तो 8 हो गया। इस नमूने के मुताबिक सुलुसान निकाला कीजिए कैलकुलेटर पर। जिस अदद का सुलुसान निकालना है उस अदद को पहले लिखिए, और तकसीम और 3, यानी 3 का मतलब तिहाई निकालना है, फिर बराबर का निशान, तो जवाब आएगा उसमें 4 आएगा जवाब। और 4 को डबल कर दीजिए तो 2 सुलुस हो गया। 4 है 1 सुलुस तो 8 हो जाएगा 2 सुलुस। 4 का डबल 4 दूनी 8। तो हमेशा जो है सुलुसान के लिए क्या कीजिए, 3 से तकसीम कीजिए। 3 से तकसीम कीजिए, जो जवाब आए उसका डबल कर दीजिए। सुलुसान निकालने के ज़हन में बिठाइए, सुलुसान निकालने के लिए 3 से तकसीम कीजिए, जो जवाब आए उसको डबल कर दीजिए। 12 को हमने 3 से तकसीम किया, 4 जवाब आया, इसको डबल कर दीजिए 8 हो गया। इसको नमूना बना लीजिए हमेशा सुलुसान के लिए, और सुलुसान निकालने में गलती न करें आइंदा। अब जो है 8 3 11 बच गया 1 मिल गया असबा को। तो इस तरह से जो है ये भी ठीक कर लें आप लोग, जिसके कापी में होमवर्क में गलती हुई। अगला सवाल था 2 बेटी पोती
शोहर, 2 बेटी, उसके बाद पोता, उसके बाद शोहर। अब 2 बेटी है तो सुलुसान हो गया, 2 बेटी को सुलुसान मिलता है। जब बेटा ना हो और बेटी 2 हो तो सुलुसान, पोता असबा होता है, और शौहर को रुबू मिल जाएगा चूंकि औलाद मौजूद है। सुलुसान असबा रुबू, हाँ ठीक है। यहाँ इन्होंने सुलुसान में 8 सही लिखा है, 8, और रुबू जो है 12 का रुबू इन्होंने 1 लिखा है। अब 12 का रुबू निकालना है तो देखिए, आप रुबू निकालना है तो 4 से तकसीम कीजिए, सुलुस निकालना है 3 से तकसीम कीजिए, 12 का रुबू निकालना है तो 4 से तकसीम कीजिए 12 को। 20 का खुमुस निकालना है 5वां हिस्सा, तो 20 को 5 से तकसीम कीजिए। ये सब हिसाब में बहुत कच्चे हैं बहुत सारे। 20 का खुमुस निकालना है, 20 का खुमुस कितना होता है? 5वां हिस्सा। एक मिसाल दे रहा हूं मैं, गौर से देखें। बहुत सारे हिसाब के माहिर हैं, उनके लिए तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन बहुत सारे वो भी हैं जो हिसाब से वाकिफ नहीं है, तो कुछ बातें जो हैं ज़हन में बैठाइए। 20 का खुमुस निकालना है, हाँ सही है 4। 20 का खुमुस निकालना है तो 20 को खुमुस के हमनाम अदद से तकसीम कीजिए। यानी जो चीज निकालना चाह रहे हैं आप, खुमुस, सुलुस, सुदुस, सुमुन, उशर, जो भी निकालना चाह रहे हैं तो उसी के हमनाम अदद से तकसीम कीजिए। 20 का खुमुस निकालना है, खुमुस का हमनाम क्या है? 5, तो 5 से तकसीम कीजिए 20 को, तकसीम 5, बराबर का निशान डालिए, खुद ब खुद जवाब आ जाएगा 4। तो आप ध्यान में बैठा लें, खुमुस निकालना हो तो 5 से तकसीम कीजिए, रुबू निकालना हो 4 से तकसीम कीजिए, सुलुस निकालना हो 3 से तकसीम कीजिए, सुमुन निकालना हो 8 से तकसीम कीजिए। तो सुमुन का हमनाम ले लीजिए तकसीम करने के लिए, खुमुस निकालना है, खुमुस का हमनाम मतलब 5, 5 को ले लीजिए तकसीम करने के लिए। अगर आपको 30 का खुमुस निकालना है, 30 का अगर आपको खुमुस निकालना है, 30 अदद है, इसका खुमुस निकालना है। इसका खुमुस क्या होगा? 30 का खुमुस क्या होगा? तो 30 को 5 से तकसीम कर दीजिए, खुमुस का हमनाम अदद, तो 5 6 हाँ 6 आएगा, तो तकसीम 5 बराबर है 6, जवाब खुद ब खुद आ जाएगा 6। तो ये तरीका है, इस तरीके के मुताबिक जो लोग हिसाब में कच्चे हैं वो इस तरीके को ज़हन में बैठा लें। खुमुस निकालना है 5 से तकसीम कीजिए, रुबू निकालना है 4 से तकसीम कीजिए, सुलुस निकालना है, सुलुस के हमनाम अदद 3 से तकसीम कीजिए, सुदुस निकालना है, सुदुस के हमनाम अदद 6 से तकसीम कीजिए। तो अब जो है रुबू निकालना है। अच्छा हाँ, पहले मसला बनेगा ना, मसला बना 12 से। सुलुसान रुबू, नौ अव्वल का रुबू है, इसका इख्तलात हो रहा है नौ सानी के बाद से, नौ सानी का सुलुसान। तो जब रुबू का इख्तलात हो, नौ अव्वल का रुबू हो, नौ सानी का कुछ भी हो, मसला बनता है 12 से। अब 12 का सुलुसान क्या होगा? 12 का सुलुसान, तो 12 को पहले 3 से तकसीम कीजिए तो एक सुलुस निकल जाएगा। सुलुसान का हमनाम अदद 3, 3 से 12 को तकसीम कीजिए तो 4 आया। 4 क्या है? एक सुलुस, हमें चाहिए 2 सुलुस, तो ये हो गया 8। 12 को अब तकसीम कीजिए 3 से तो बराबर है 4। ये एक सुलुस हो गया, ये खाली एक सुलुस हो गया। अब इसको डबल कर दीजिए तो 2 सुलुस हो जाएगा। तो सुलुस निकालना है 3 से तकसीम कीजिए, जो जवाब आया वो एक सुलुस है, डबल कीजिए तो 2 सुलुस हो गया। रुबू कितना हुआ? तो रुबू 12 का रुबू, तो 12 को तकसीम कर दीजिए आप रुबू के हमनाम अदद 4 से, तो ये बराबर हो गया 3, 4 तिया 12, जवाब आया 3। 12 का रुबू कितना हुआ? 3।
4 नहीं, 12 का रुबू 3, यानी 12 को तकसीम कीजिए 4 से, 4 तिया 12, 3 जवाब आया। 8 3 11, अब बच गया एक मिल गया असबा को। अब उसके बाद जो है मैं इसी के बीच में बना देता हूँ, जगह कम है। 6 का 3 1 2, आखिरी है बीवी बेटी पोती, बीवी बेटी पोती परपोता। अब हर एक का हिस्सा कितना होगा? औलाद मौजूद है, बीवी को देना है, औलाद मौजूद हो, बीवी को सुमन। बेटी एक है तो निस्फ, बेटा नहीं है और बेटी एक है तो निस्फ, और पोती को मिल जाएगा सुदुस, क्योंकि बेटी पोती में सुलसान तक जा सकता, तो सुलसान तक जाने के लिए सुदुस देने की गुंजाइश है। और परपोता हो गया असबा। हाँ, हिस्से इन्होंने सही दिए हैं। अब मसला कितने से बनेगा? तो मसला जो है नौवे अव्वल का कौन है? नौवे अव्वल का निस्फ भी है और सुमन भी है। नौवे अव्वल का सुमन भी है और निस्फ भी है, और नौवे सानी का मसला बनेगा 24 से। हाँ, और नौवे सानी का सुदुस है। तो मैंने कहा था कि नौवे अव्वल का निस्फ और सुमन आ जाए तो आप निस्फ को मत देखिए, आप देखिए छोटे वाले को, यानी कि सुमन को देखिए, छोटे वाले को देखिए। सुमन छोटा है 8वां हिस्सा, और निस्फ जो है बड़ा है आधा हिस्सा, तो छोटे वाले को देखिए, बड़े वाले को मत देखिए। तो सुमन का मुकाबला मानिए सुदुस से, सुमन से मुकाबला मानिए। ये बात मैंने कही थी परसों। तो मसला बना, तो सुमन का जब मुकाबला हो, सुमन का नौवे अव्वल के सुमन का मुकाबला हो नौवे सानी के बाद से, नौवे सानी का सुदुस है, मसला बनेगा 24 से। अब हमें 24 का सुमन निकालना है, तो सुमन का हमना मदद, सुमन का हमना मदद 8 है, 8 से तकसीम कीजिए 24 को। सुमन निकालना है, 8 से तकसीम करेंगे तो 3 आए, 8 तिया 24, 24 का आधा, 24 का निस्फ, वो तो वाज़ेह है 12 होगा। 24 का सुदुस, तो 24 का सुदुस जो है, सुदुस का हमना मदद कितना है? 6, 6 से तकसीम कर दीजिए 24 को। तो पहाड़ा जो पढ़ते हैं, तो पहाड़ा जितनी बार में पहुंच जाए आप, वही जवाब है। 6 चौके 24, 4 बार में पहुंच गए। चाहे आप 24 को बाज़ाब्ता कैलकुलेटर पर करें, 24 तकसीम 6 और बराबर का निशान डाल दें, खुद ब खुद जवाब आ जाएगा 4। तो पहाड़ा में भी यही होता है। जब हम 6 का पहाड़ा पढ़े, 6 कन 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, तो 4 मरतबा में पहुंच गए 24 तक। तो 6 चौके 24, तो 4 जो है ये वही 4 है जो कैलकुलेटर से 4 आया है। 24 तकसीम 6 बराबर है 4। तो पहाड़े में जो आता है ये वही चीज है, तकसीम ही है वो। तो 6 के पहाड़े से हमने देखा तो 6 चौके 24, 4 मरतबा में पहुंच गए 24 तक। तो जितनी बार में पहुंचे वही जवाब है। 6 चौके 24, 4 बार तो 6 चौके 24, 4 हो गया। 12 3 15, 15 4 19, 19 5 24। अब बच गया परपोता के लिए 5। 12 3 15,
15 4 19, 19 تو چلا گیا 24 میں سے بچ گیا 5، پر پوتا کو مل گیا 5۔ باب الحج، بعض وارث کے رہتے ہوئے دوسرے وارث کو حصہ نہیں ملتا ہے، اور کبھی کبھی دوسرے وارث کا حصہ کم ہو جاتا ہے۔ حجب کی 2 قسمیں۔ نمبر 1 حجب نقصان، جب کسی وارث کی وجہ سے دوسرے وارث کا حصہ کم ہو جائے، جب حصہ کم ہو جائے تو بولتے ہیں حجب نقصان۔ جیسے اولاد کی موجودگی میں شوہر کو ربع ملتا ہے، اولاد نہ ہو تو شوہر کو نصف ملتا ہے۔ تو یوں کہا جائے گا کہ اولاد میت کے شوہر کے لیے حاجب نقصان بنتی ہے۔ کوئی باریک بات نہیں ہے، آپ اس جملے کو 2-3 بار پڑھیے اور ذہن میں بٹھائیے۔ ایک وارث کی وجہ سے دوسرے وارث کا حصہ کم ہو جائے، کسی وارث کی وجہ سے دوسرے وارث کا حصہ کم ہو جائے، جیسے اولاد کی موجودگی میں شوہر کو ربع ملتا ہے، اولاد نہ ہو تو شوہر کو نصف ملتا ہے، تو یوں کہا جائے گا کہ اولاد میت کے شوہر کے لیے میت ہی کی اولاد ہے، میں نے اولاد اور شوہر کے درمیان فاصلہ کرنے کے لیے میت کا لفظ بڑھا دیا، ورنہ تو اولاد بھی میت کی ہے اور شوہر بھی ہے میت کے اعتبار سے۔ اولاد میت کے شوہر کے لیے حاجب نقصان بنتی ہے۔ اولاد موجود ہو تو شوہر کو ربع ملے گا، جبکہ بعض حالات میں شوہر کو نصف ملتا ہے۔ کب ملتا ہے؟ جب اولاد نہ ہو۔ تو اولاد کی موجودگی نے شوہر کا حصہ کم کر دیا، تو اس کو بھی حجب کے دائرے میں لاتے ہیں، اور محجوب کہا جاتا ہے شوہر کو، لیکن یہ محجوب حجب نقصان ہے، مکمل محجوب نہیں ہے۔ اس لیے جب مسئلہ بناتے ہیں تو مسئلہ بناتے ہوئے محجوب وغیرہ کا استعمال نہیں ہوتا ہے، مسئلہ بناتے ہوئے حجب نقصان والی شکل کا استعمال نہیں ہوتا، یعنی محجوب نہیں بولتے۔ اب جیسے بیٹا ہے مرنے والے کو اور شوہر ہے، تو بیٹا کو بیٹا اسبا ہو گیا، شوہر کو ربع مل گیا۔ اب یہاں پر شوہر جو ہے محجوب ہے حجب نقصان والا، لیکن اس کو لکھتے نہیں ہیں حجب نقصان والا۔ شوہر محجوب ہے حجب نقصان والا، لیکن اس کو لکھتے نہیں ہیں۔ گویا علمی اعتبار سے یہ بات ہے کہ شوہر کا حصہ کم ہو گیا بیٹا کی وجہ سے، محجوب حجب نقصان ہوا، لیکن اس کو لکھاوٹ میں لاتے نہیں ہیں۔ جب ہم نے مسئلہ بنایا تو محجوب کا استعمال نہیں کرتے،
بس ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ شوہر کا حصہ کم ہو گیا، یعنی کہ حجب نقصان سے دو چار ہوا، یہ ذہن میں رکھنے کی چیز ہے، یہ گویا کہ مسئلہ بناتے وقت لکھنے کی چیز نہیں ہے۔ تو شوہر کا حصہ اولاد کی وجہ سے، بیٹا کی وجہ سے کم ہو گیا۔ ایک ہے حجب حرمان، حجب کی دو قسم ہے، حجب نقصان، حجب حرمان۔ جب کسی وارث کی وجہ سے بلکہ میں اس کو یوں کر دوں، جب کسی رشتہ دار کی وجہ سے دوسرا رشتہ دار بالکل حصہ نہ پائے، رشتہ دار وارث، میں نے اس کو اس لیے بدل دیا کہ بسا اوقات جو ہے محجوب کرنے والا خود بھی حصہ نہیں پاتا ہے، بسا اوقات جو ہے محجوب کرنے والا خود بھی حصہ نہیں پاتا ہے، تو وارث تو بنا نہیں وہ، اس لیے میں نے بدل دیا، جب کسی رشتہ دار کی وجہ سے، میت کا رشتہ دار ہے، جب کسی رشتہ دار کی وجہ سے دوسرا رشتہ دار بالکل حصہ نہ پائے، جیسے بیٹا کی وجہ سے پوتا بالکل حصہ نہیں پاتا ہے، رشتہ دار کی جگہ وارث بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، جب کسی وارث کی وجہ سے دوسرا وارث بالکل حصہ نہ پائے۔ رشتہ دار میں نے اس لیے لکھ دیا ہے کہ بعض شکلوں میں جو ہے وہ وارث نہیں ہے پھر بھی محروم کر رہا ہے، جیسے کہ پردادا اور پرنانی ہے، اور پرنانی ہے، دادا اور پردادی اور لکڑ نانی، دادا پردادی لکڑ نانی۔ اب لکڑ نانی اوپر والی ہے، لکڑ نانی محجوب ہو گئی پردادی کی وجہ سے، پردادی قربا ہے، لکڑ نانی بودا ہے، قربا نے بودا کو محجوب کر دیا، لکڑ نانی دور کی ہے، پردادی قریب کی ہے، پردادی کا مطلب دادا کی ماں، اور لکڑ نانی اس کا مطلب ہے کہ پر نانی کی ماں ہے، پر نانی کی ماں، ایک واسطہ زیادہ ہے اس میں، بہرحال ذہن میں رکھیے کہ یہ دور والی ہے، ایک واسطہ اس میں زیادہ ہے، اس میں ایک واسطہ کم ہے، اس میں باپ دادا دو واسطے ہیں، باپ دادا، پردادی کے لیے باپ دادا دو واسطہ ہے، اور اس میں لکڑ نانی میں تین واسطہ ہے، ماں، نانی، پرنانی، ماں، نانی، پرنانی، تب ہوتی ہے لکڑ نانی، تو اس میں تین واسطہ ہے، اس میں دو واسطہ ہے، ماں، نانی، پرنانی، تب جا کر پرنانی کی ماں ہے لکڑ نانی، تو پردادی قربا ہو گئی، پردادی نے لکڑ نانی کو محجوب کر دیا، اور پردادی محجوب ہو گئی دادا کی وجہ سے، دادا کی وجہ سے، اور دادا ہو گیا اسبا، تو پورا مال اس کو مل گیا،
دادا کو پورا مال مل گیا، تقسیم کی ضرورت ہی نہیں ہے، مسئلہ بنانے کی ضرورت ہی نہیں، پورا مال دادا کو مل گیا۔ اب یہاں پر جو ہے میں نے جو کہا جب کسی رشتہ دار کی وجہ سے، اگر میں کہوں جب کسی وارث کی وجہ سے، تو پردادی نے محجوب کیا لکڑ نانی کو، یہ خود وارث نہیں ہے، پردادی خود بھی وارث نہیں ہے، تو کوئی اعتراض کرے کہ وارث کی وجہ سے دوسرا وارث حصہ نہ پائے، تو یہاں پردادی تو وارث ہی نہیں ہے، پردادی جو ہے وارث ہی نہیں ہے، خود محجوب ہے، اور اس نے محجوب کر دیا لکڑ نانی کو، تو رشتہ دار میں نے بڑھا دیا تاکہ اعتراض ختم ہو جائے۔ جب کسی رشتہ دار کی وجہ سے دوسرا رشتہ دار بالکل حصہ نہ پائے، پردادی کی وجہ سے لکڑ نانی بالکل حصہ نہیں پا رہی ہے، حالانکہ پردادی جو ہے خود بھی محجوب ہے دادا کی وجہ سے۔ تو بہرحال جب کسی رشتہ دار کی وجہ سے دوسرا رشتہ دار بالکل حصہ نہ پائے، جیسے بیٹا، اب بیٹا یہاں پر جو ہے خود وارث ہے، تو یہاں پر وارث کی تعبیر ہو سکتی ہے کہ وارث کی وجہ سے دوسرا وارث حصہ بالکل نہ پائے، یہاں پر وارث کی اصطلاح صحیح ہے، لیکن یہاں پر رشتہ دار کی اصطلاح لائیں گے کہ رشتہ دار کی وجہ سے دوسرا رشتہ دار حصہ بالکل نہ پائے۔ تو بولنے کے لیے وہ بھی بول سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ ایک وارث کی وجہ سے دوسرا وارث بالکل حصہ نہ پائے، ایک رشتہ دار کی وجہ سے دوسرا رشتہ دار بالکل حصہ نہ پائے، تو یہ دونوں تعبیرات اختیار کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بہرحال حجب حرمان کیا ہوا؟ جب کسی رشتہ دار کی وجہ سے دوسرا رشتہ دار بالکل حصہ نہ پائے، جیسے بیٹا کی وجہ سے پوتا بالکل حصہ نہیں پاتا ہے۔ تو حجب کی دو قسمیں ہو گئی، حجب نقصان اور حجب حرمان۔ حجب کی دو قسمیں ہو گئی، حجب نقصان اور حجب حرمان۔ تو حجب حرمان والا جو بالکل حصہ نہیں پاتا ہے، اسی کو اصل میں کہا جاتا ہے محجوب۔ جو بالکل حصہ نہیں پایا اسی کو لکھتے ہیں محجوب۔ اس باب میں ایک بات یہ آئی کہ حجب حرمان کے دو فریق ہیں، ایک فریق وہ ہے جو بالکلیہ محجوب نہیں ہوتا ہے، یہ کتاب کی تعبیر ہے، تو ذرا بات الٹے انداز سے پیش کی ہے صاحب کتاب نے، اور الٹے انداز سے کیوں پیش کی ہے وہ بات بھی آئے گی۔ صاحب کتاب نے جو کہا ہے وہ عبارت جو ہے، اور 6 لوگ ہیں، بیٹا، باپ، اور وہ 6 ہیں، بیٹا، باپ، شوہر، لڑکی، ماں، بیوی۔ دوسرا فریق وہ ہے جو بسا اوقات حصہ پاتا ہے اور بسا اوقات قریبی وارث کی وجہ سے، قریبی وارث کی موجودگی میں بالکل حصہ نہیں پاتا ہے، نہیں پاتا ہے۔ اب جیسے کہ بیٹی اور پوتی ہے، بیٹی اور پوتا، تو بیٹی کو مل گیا نصف، پوتا اسبا ہو گیا،
मसला बना 2 से, बेटी को मिल गया 1, 2 में से 1 आधा बच गया 1, और बेटी की जगह बेटा हो और पोता हो तो बेटा असबा हो गया और पोता जो है महजूब हो गया, पूरा माल यहां मिल गया। अब यहां पर देखें पोता का मामला है। पोता जो है बसा औकात हिस्सा पाता है। जो बसा औकात हिस्सा पाता है, बसा औकात की मिसाल ये हो गई कि पोता हिस्सा पा रहा है बेटी की मौजूदगी में, मैयत की बेटी की मौजूदगी में पोता हिस्सा पा रहा है, और बसा औकात करीबी वारिस की मौजूदगी में बिल्कुल हिस्सा नहीं पाता है। जैसे कि बेटा और पोता, तो करीबी वारिस बेटा मौजूद है तो पोता बिल्कुल लिया हिस्सा नहीं पाया। तो दूसरा फरीक वो है। तो ये ऐसे लोग कितने हैं? ऐसे लोग बहुत सारे हैं, बेशुमार हैं। उनको शुमार करना जो है वो आसान नहीं है, क्योंकि आपने आसबात में पढ़ा कि आसबात में जो है भाई, ऐनी भाई, अल्लाती भाई, उनकी मुज़क्कर औलाद, फिर उनकी मुज़क्कर औलाद, फिर उनकी मुज़क्कर औलाद, चचा, चचा का बेटा, फिर बेटा का बेटा, या चचेरा दादा का बेटा। तो असबात की एक बड़ी तादाद है, तो किसको किसको आप मिसालों में लाएंगे? इसलिए अब जो है ये बात समझने की है कि हजब हिरमान के 2 फरीक हैं। एक फरीक वो है जो बिल्कुलिया महजूब नहीं होता है। तो सवाल ये होता है कि हजब हिरमान में उसको लाने की जरूरत ही क्या है जो बिल्कुलिया महजूब कभी नहीं होता है? ये एतराज जो है ये एतराज आप लोगों को हो रहा होगा। ये एतराज आप लोगों को हो रहा होगा कि हजब हिरमान में तो वो लाना चाहिए जो बिल्कुलिया हिस्सा ना पाए, और आप कह रहे हैं कि एक फरीक वो है जो बिल्कुलिया महजूब नहीं होता है, और वो 6 हैं, बेटा, बाप, शौहर, लड़की, माँ, बीवी। ये 6 बिल्कुलिया महजूब नहीं होते हैं। तो अब जो है इस एतराज का जवाब ये है, अच्छा ये पूरी बात किताब की इबारत है, ये किताब की इबारत का मफहूम है। तो किताब को समझने के लिए ये बात मैंने पेश की है ताकि किताब समझ जाए आप। तो किताब वाले ने ये बात इसलिए पेश की है कि हजब हिरमान में असल बात तो ये वाली है, हजब हिरमान में असल बात ये वाली है। दूसरा फरीक जो बसा औकात हिस्सा पाता है और बसा औकात करीबी वारिस की मौजूदगी में बिल्कुल हिस्सा नहीं पाता। हजब हिरमान में असल ये बात है, और उसकी मिसाल भी यहाँ मौजूद है। बेटी की मौजूदगी में पोता हिस्सा पा लिया, बेटा की मौजूदगी में पोता बिल्कुल हिस्सा नहीं पाया। अब तो असल हजब हिरमान में ये बात, लेकिन हजब हिरमान का सामना किसको किसको करना पड़ता है वो बेशुमार है। तो हजब हिरमान के पसे मंजर में 6 वारिसीन ऐसे हैं जो बिल्कुलिया महजूब नहीं होते हैं। पहले इसको देख लीजिए, सवालात करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाए। हजब मैं क्या कह रहा था, 6 वारिसीन ऐसे हैं जो बिल्कुलिया महजूब हजब हिरमान वाले नहीं होते हैं। तो असल में ये बात जो है बतौर तमहीद है। पहला फरीक समझिए, हजब हिरमान को समझने के लिए ये पहला फरीक क्या तमहीद के तौर पर है कि हजब हिरमान का सामना तो बेशुमार को करना पड़ता है। लिहाजा आसानी के लिए ये समझें कि 6 फरीक, 6 लोग वो हैं जो बिल्कुलिया हजब हिरमान का सामना नहीं करना पड़ता है। इन 6 के अलावा कोई भी हजब हिरमान के शिकार हो सकते हैं। 6 लोग वो हैं जो हजब हिरमान के शिकार नहीं होते हैं। उन 6 के अलावा 50 हो सकते हैं जो हजब हिरमान का जिनको सामना करना पड़ेगा। तो हजब हिरमान के शिकार लोग बहुत सारे हैं। हजब हिरमान के
حجب حرمان ابھی سمجھا رہا ہوں، بات میری چل ہی رہی ہے. حجب حرمان کے شکار بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، تو ان ساروں کو ذکر کرنا مشکل ہے. تو صاحب کتاب نے سلبی حکم بیان کیا کہ فلاں فلاں حجب حرمان کے شکار نہیں ہوتے ہیں، وہ 6 ہی ہیں. لہذا ان 6 کے علاوہ باقی 50 ہو سکتے ہیں جو حجب حرمان کے شکار ہو سکتے ہیں. تو جو 50 اور سینکڑوں حجب حرمان کے شکار ہو سکتے ہیں وہ دوسرے میں آ گئے، اور پہلے میں آ گئے جو بالکلیہ محجوب نہیں ہوتے ہیں وہ محدود 6 ہیں. تو یہ سلبی حکم ہو گیا، یعنی کہ نفی میں حکم دینا. یہ ایسے ہی ہے، میں پھر سے بول رہا ہوں، آپ پھر سے غور کیجئے کہ حضور سے پوچھا گیا کہ محرم جو ہے کون کون سا کپڑا پہن سکتا ہے، محرم جو ہے کون کون سا کپڑا پہن سکتا ہے، حضور سے سوال کیا گیا. تو حضور نے جواب دیا کہ محرم سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، محرم سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا. یعنی جواب کیا ہوا؟ سلبی. جواب کیا ہوا؟ جواب سلبی جواب سلبی انداز سے دینا. جواب سلبی انداز سے دینا. محرم کیا کیا کپڑا پہن سکتا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا. تو سوال ہے کیا کیا پہن سکتا، اور جواب ہے حضور کا فلاں کپڑا نہیں پہن سکتا. تو مطلب کیا ہوا کہ کون کون سا کپڑا ہے؟ وہ بہت سارا کپڑا ہو سکتا ہے، بہت انداز کا کپڑا ہو سکتا ہے، لیکن ایک بات ہونی چاہیے جو کہ وہ سلا ہوا نہیں ہونا چاہیے. تو سلبی انداز سے جواب جو دیا حضور نے، تو پھر بہت سارے کپڑے پہنے جا سکتے ہیں، اس کی تفصیل کی ضرورت پیش نہیں آئی. ایک ہی جواب میں جواب بن گیا، سلبی انداز میں جواب بن گیا کہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، لہذا جو بھی کپڑا پہننا چاہے پہن لے، لیکن سلا ہوا کپڑا نہیں ہونا چاہیے. تو سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا چاہیے. ہاں، تو ٹائم نماز کا ہو گیا، لیکن ابھی تو درس 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا ہے. تو بہرحال یہ ایک ایسی دقت ہے انتظامی کہ اس کے لیے جو ہے کل مشورہ کر لیا جائے کہ درس کی ٹائمنگ کیا ہوگی، اس کے بعد جو ہے یہ معاملہ حل ہوگا. آج تو درس چلے گا تھوڑا اور. بہرحال دقت والی بات تو ہے. جی ہاں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سلبی حکم، بہرحال جن کا اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں، میں آپ حضرات کی رائے دیکھ لیتا ہوں بعد میں چیٹ میں، اور پھر جو ہے ہم لوگ ذمہ دار سے مشورہ کر لیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سلبی حکم کہ کیا کیا کپڑا پہن سکتا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ سلا ہوا نہیں پہن سکتا. تو سلبی حکم دے دیا تاکہ تفصیلی جواب دینے کی ضرورت پیش نہ آئے کہ فلاں پہن سکتا، فلاں پہن سکتا، فلاں پہن سکتا، اس تفصیل کی ضرورت پیش نہ آئے. ویسے ہی یہاں سمجھیے کہ کہ حجب حرمان کا سامنا کس کو پڑ سکتا ہے؟ تو پوتا بھی حجب حرمان، پر پوتا بھی حجب حرمان، لکڑ پوتا بھی حجب حرمان، سکڑ پوتا بھی حجب حرمان، بھائی بھی حجب حرمان، اللہ بھائی بھی حجب حرمان، عینی بھتیجا حجب حرمان، اللہ بھتیجا حجب حرمان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. بھتیجا کا بیٹا، اس کو بھی حجب حرمان کا سامنا ہو سکتا ہے. چچا کو ہو سکتا ہے، عینی چچا کو حجب حرمان کا سامنا ہو سکتا ہے. اللہ چچا کو حجب حرمان کا سامنا ہو سکتا ہے. چچا کے لڑکے کو حجب حرمان کا سامنا ہو سکتا ہے.
اب ان سب کو بڑھاتے جائیے تو 50 ہو جائیں گے. تو کہہ دیا گیا سلبی انداز سے، جواب سلبی کہ فلاں فلاں کو حجب حرمان کا سامنا نہیں ہے، ان 6 کو حجب حرمان کا سامنا نہیں ہے، لہذا ان 6 کے علاوہ جو 50 ہیں، سینکڑوں ہیں، اب ان کا حکم سمجھ لیجیے آپ کہ وہ 50 اور سینکڑوں کو حجب حرمان کا سامنا ہو سکتا ہے. تو جب سیدھا جواب دینے میں تفصیلات ہوں، لمبا جواب ہو، تو سلبی انداز اختیار کیا جاتا ہے. حجب حرمان کا سامنا کس کو کرنا پڑتا ہے، لمبی تفصیل ہے. تو جواب دے دیا گیا فلاں 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 6 ہی ایسے ہیں جن کو حجب حرمان کا سامنا نہیں ہے، لہذا ان 6 کے علاوہ 50 اور سینکڑوں کا حکم اب آپ جان سکتے ہیں کہ جو سینکڑوں اور 50 ان 6 میں نہ ہو، بیٹا، باپ، شوہر، لڑکی، ماں، بیوی، ان 6 میں جو نہ ہو، ان 6 کے علاوہ ہو، ان سب کو حجب حرمان کا سامنا ہو سکتا ہے، جس کا ایک نمونہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا. پوتا پر پوتا، لکڑ پوتا وغیرہ، بھتیجا کا بیٹا، بھائی، چچا وغیرہ کی میں نے مثال دی. ان سب تفصیل کو پیش کرنے کے بجائے الٹا کر دیا سلبی کہ فلاں 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 محجوب نہیں ہوتا ہے. تو یہ جواب کیا ہوا جو میں نے اعتراض اٹھایا تھا کہ حجب حرمان میں تو بالکلیہ محجوب ہو جاتا ہے، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکلیہ محجوب ہی نہیں ہوتا، تو یہ الٹی بات ہو گئی. تو یہ اصل میں سلبی جواب ہے، یہ سلبی تقسیم ہے. سلبی کہ یہ ایک فریق گویا یہ ہے حجب حرمان میں جو بالکلیہ محجوب نہیں ہوتا وہ 6 ہیں. تو یہ بات کہہ کے گویا کہ آسان کر دیا معاملے کو کہ ان 6 کے علاوہ باقی جتنے ہیں وہ کوئی بھی حجب حرمان سے دوچار ہو سکتے ہیں. تو یہ پہلی قسم جو ہے سلبی والی ہے. بس یہ ذہن میں رکھیے کہ پہلی قسم جو ہے سلبی والی ہے. سلبی حکم، سلبی حکم، سلبی فریق، سلبی گروپ. تو حجب حرمان کے 2 فریق ہیں، ایک وہ فریق ہے جو بالکلیہ محجوب نہیں ہوتا اور وہ 6 ہیں، بیٹا، باپ، شوہر، لڑکی، ماں باپ. دوسرا فریق وہ ہے جو جب بسا اوقات وہ ہے جو بسا اوقات حصہ پاتا ہے اور بسا اوقات قریبی وارث کی موجودگی بالکل حصہ نہیں پاتا ہے. تو اب جو ہے یہ بنیادی بات تو آپ کے سامنے آ گئی. اب صاحب کتاب نے یہ بتلایا کہ حجب حرمان بالکلیہ محجوب ہونے کے لیے اصول کیا ہے. تو اصول جو ہے 2 اصول بیان کیا. حجب حرمان کے 2 اصول، ایک ہے واسطہ کے رہتے ہوئے ذل واسطہ محجوب ہو جاتا ہے. بشرطے کہ سبب ارث ایک ہو یا واسطہ جمعی ترکہ کا مستحق. واسطہ کے رہتے ہوئے ذل واسطہ محجوب ہو جاتا ہے بشرطے کہ سبب ارث ایک ہو یا واسطہ جمعی ترکہ کا مستحق ہو.
اور بعض شکلوں میں دونوں بات جمع ہو جاتی ہے. واسطہ جمع ترکہ کا مستحق بھی ہے اور سبب ارث بھی ایک ہے، لیکن کم از کم واسطہ جو ہے ذوالواسطہ کو محجوب کرے گا، واسطہ جو ہے ذوالواسطہ کو محجوب کرے گا. کم از کم کوئی ایک بات ہونی چاہیے، سبب ارث ایک ہو یا واسطہ جمع ترکہ کا مستحق ہے. اب جیسے کہ نامی چچا بھی کر لیجیے، چلیے، اور پردہ بھی. چچا تو اسبا ہو گیا، نانی کو سدس ملا، یہ محجوب ہوئی. سبب ارث کیا ہے نانی میں؟ عمومت. پردادی میں کیا سبب ارث ہے؟ سبب ارث عمومت، ماں ہونا، یہ سبب ارث ہے. سبب ارث ایک ہو تو قریب والی دور والی کو محروم کر دے گی. نانی پورے ترکہ کی مستحق نہیں ہے، نانی جو ہے پورے ترکہ کی، اب جو ہے اس کو آپ پردادی کے بجائے پرنانی کر دیجئے، اس میں جو ہے پرنانی، اس کے اندر دوسری بحث ہو جائے گی. نانی اور پرنانی، پردادی میں ذرا بحث الگ ہے. نانی اور پرنانی، نانی نے پرنانی کو محجوب کر دیا تو پرنانی تک جانے کے لیے نانی واسطہ ہے، اس واسطہ نے ذوالواسطہ کو محجوب کر دیا. نانی واسطہ ہے اور پرنانی ذوالواسطہ ہے. نانی نے پرنانی کو محجوب کر دیا، نانی واسطہ ہے پرنانی تک جانے کے لیے. نانی نے محجوب کیوں کیا؟ حالانکہ نانی جمع ترکہ کی مستحق نہیں ہے، نانی جمع ترکہ کی مستحق نہیں ہے بلکہ سدس ملتا ہے، پھر بھی نانی نے محجوب کر دیا پرنانی کو. کیوں؟ سبب ارث ایک ہونے کی بنیاد پر. جب واسطہ پورے ترکہ کا مستحق نہ ہو تو واسطہ کب محجوب کرے گا؟ جب سبب ارث ایک ہو. سبب ارث یہاں بھی عمومت، یہاں بھی عمومت، سبب ارث ایک ہے. جب سبب ارث ایک ہو تو واسطہ ذوالواسطہ کو محجوب کر دے گا، چاہے واسطہ جمع ترکہ کا مستحق نہ ہو. اور اگر آپ دیکھیں بیٹا پوتا میں، بیٹا اور پوتا میں، تو یہاں پر سبب ارث جو ہے بنوت ہے، یہاں بھی بنوت ہے. سبب ارث بھی ایک ہے، سبب ارث ایک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے واسطہ جمع ترکہ کا مستحق ہے، جمع ترکہ کا مستحق. سبب ارث ایک ہے اور واسطہ جو بیٹا ہے، بیٹا واسطہ ہے پوتا تک جانے کے لیے. میت کا پوتا میت کے بیٹا کا بیٹا ہے، تو بیٹا واسطہ، پوتا ذوالواسطہ. تو بیٹا نے پوتا کو کیوں محجوب کیا؟ اس لیے کہ سبب ارث ایک ہے، سبب ارث ایک ہے، تو سبب ارث ایک ہونا بھی جو ہے تنہا کافی ہے. سبب ارث ایک ہے، دوسری بات واسطہ جمع ترکہ کا مستحق ہے. تو یہاں دونوں باتیں جمع ہو گئی، سبب ارث ایک بھی ہے اور واسطہ جمع ترکہ کا مستحق ہے. تو جب دونوں باتیں جمع ہو جائیں تو بدرج اولا واسطہ ذوالواسطہ کو محجوب کر دے گا. واسطہ کے رہتے ذوالواسطہ محجوب ہو جاتا ہے، بشرطے کہ سبب ارث ایک ہو، یعنی کم از کم، یا واسطہ جمع ترکہ کا مستحق. اور ایک تیسری شکل ہے کہ سبب ارث بھی جمع ہے
اور واسطہ جمی ترکہ کا مستحق بھی ہے تو بدرجہ اولا جو ہے وہ محجوب کر دے گا ذل واسطہ کو. تو واسطہ کے رہتے ہوئے ذل واسطہ محجوب ہو جاتا ہے بشرطے کہ سبب ارث ایک ہو یا واسطہ جمی ترکہ کا مستحق ہو. تو سبب ارث ایک والی مثال یہ ہو گئی، اور یہ والی مثال جو ہے یہ ایک تیسری شق ہو گئی جس کی یہاں ضرورت نہیں ہے. سبب ارث ایک بھی ہے، واسطہ جمی ترکہ کا مستحق بھی ہے. اور ایک مثال ایسی ہے کہ ماں، چچا، اخیافی بھائی، یہاں پر جو ہے صاحب کتاب نے بتلایا ہے کہ اخیافی بھائی تک جانے کے لیے میت واسطہ ہے، یہ ماں واسطہ ہے. اخیافی بھائی کیا ہے؟ ماں شریک بھائی، یعنی اسی ماں کے واسطے سے میت کا رشتہ اس اخیافی سے جڑا ہے. میت کا رشتہ اخیافی بھائی سے جڑا ہے اسی ماں کے واسطے سے. تو واسطہ جب ماں بن گئی اخیافی بھائی تک جانے کے لیے تو ماں کی موجودگی میں اخیافی بھائی کو محجوب ہو جانا چاہیے، لیکن ماں محجوب نہیں کرتی ہے. ماں اخیافی بھائی کو محجوب نہیں کرتی ہے. کیوں نہیں کرتی ہے؟ سبب ارث الگ ہے. یہاں سبب ارث کیا ہے؟ امومت. اور اخیافی بھائی میں سبب ارث ہے اخوت. چچا اسبہ ہو گیا، ماں کو سلس مل گیا، اور اخیافی بھائی کو سدس مل گیا. تو ماں نے اخیافی بھائی کو محجوب نہیں کیا حالانکہ ماں واسطہ ہے. تو یہ چیز سمجھ لیں کہ ماں نے محجوب کیوں نہیں کیا اخیافی بھائی کو. تو ماں میں سبب ارث ہے امومت اور اخیافی بھائی میں سبب ارث ہے اخوت. تو سبب ارث الگ ہے، اور واسطہ جمی ترکہ کا مستحق نہیں ہے. یہ ایک مثال ایسی ہے، خالی ایک مثال، کہ واسطہ نے ذل واسطہ کو محجوب نہیں کیا. اخیافی بھائی تک جانے کے لیے یہی ماں واسطہ ہے. اس واسطہ نے ذل واسطہ اور اخیافی بھائی کو محجوب نہیں کیا. کیوں؟ کہ سبب ارث الگ ہے، اور واسطہ کے رہتے ہوئے ذل واسطہ محجوب ہو جاتا ہے بشرطے کہ سبب ارث ایک ہو. سبب ارث یہاں الگ ہے. اگر سبب ارث ایک نہیں ہے تو کم از کم کیا ہونا چاہیے؟ واسطہ جمی ترکہ کا مستحق ہو، یا واسطہ جمی ترکہ کا مستحق ہو. ماں جو ہے جمی ترکہ کی مستحق نہیں ہے. ماں نہ تو جمی ترکہ کی مستحق ہے بلکہ اس کو سلس ملا، اور جب سبب ارث بھی الگ ہے، سبب ارث ایک ہو یہ والی شرط نہیں پائی گئی. سبب ارث الگ ہے، ماں کا سبب ارث عمومت ہے، اس کا اخوت ہے. دوسری بات، یا واسطہ جمی ترکہ کا مستحق ہے. ماں جمی ترکہ کی مستحق نہیں ہے. ماں جو ہے سلس پاتی ہے، اس سے زیادہ نہیں پاتی ہے. اور بلکہ کہہ لیں کہ جمی ترکہ کا مستحق تو خالی اسبہ ہی ہوتا ہے. ذوی الفروض جو بھی ہیں جمی ترکہ کے مستحق نہیں ہوتے ہیں. تو ماں جو ہے جمی ترکہ کی مستحق نہیں ہے. تو کوئی سبب نہیں پایا گیا. سبب ارث ایک ہونا وہ بھی نہیں پایا گیا، واسطہ جمی ترکہ کا مستحق ہو وہ بھی نہیں پایا گیا. سبب ارث الگ ہے، واسطہ جمی ترکہ کا مستحق، اور یہاں الٹا ہو گیا، مستحق نہیں ہے. واسطہ جمی ترکہ کا مستحق نہیں ہے. تو جمی ترکہ کا مستحق ہو وہ والی بات نہیں پائی گئی، سبب ارث ایک ہو وہ والی بات بھی نہیں پائی گئی.
اس لیے اخیافی بھائی محجوب نہیں ہوا ماں کی وجہ سے، گو کہ ماں واسطہ ہے، پھر بھی ماں نے محجوب نہیں کیا اخیافی بھائی کو، چونکہ اس میں نہ تو سبب ارث ایک والا پایا گیا اور نہ واسطہ جمع ترکہ کا مستحق ہے، اسی لیے جو ہے اخیافی بھائی کا معاملہ مستثنا ہو گیا، اخیافی بھائی کا معاملہ مستثنا ہو گیا، جو واسطہ کے رہتے ہوئے بھی، ماں کے رہتے ہوئے بھی، ماں واسطہ کے رہتے ہوئے بھی محجوب نہیں ہوا، چونکہ محجوب ہونے کی جو دو شرطیں تھیں، دو میں سے کوئی ایک شرط پائی جائے، سبب ارث ایک ہو، وہ بات بھی نہیں ہے، واسطہ جمع ترکہ کا مستحق ہو تو ماں میں وہ بات بھی نہیں ہے کہ جمع ترکہ کی مستحق ہو، تو سبب ارث بھی الگ الگ ہے، ماں جمع ترکہ کی مستحق بھی نہیں ہے، اس لیے ماں نے محجوب نہیں کیا اخیافی بھائی کو، تو اخیافی بھائی مستثنا ہے اس سے کہ واسطہ کے رہتے ذو الواسطہ محجوب ہو جاتا ہے، اخیافی بھائی اس سے مستثنا ہو گیا، واسطہ کے رہتے ذو الواسطہ محجوب ہو جاتا ہے، اخیافی بھائی مستثنا ہو گیا، اور اس کی وجہ سبب ارث الگ ہے، واسطہ جمع ترکہ کا مستحق نہیں ہے، تو محجوب ہو جاتا ہے بشرطے کہ سبب ارث ایک ہو یا واسطہ جمع ترکہ کا مستحق ہو۔ تو تقریباً جو ہے کتاب کی باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، اور باقی عبارت وغیرہ کل جو ہے دیکھیں گے، اور ایک بات جو ہے آخری جو ہے وہ لکھ دیتا ہوں، الاقرب فالاقرب، الاقرب فالاقرب کا اصول باب الاسبات میں پڑھ چکا ہے، الاقرب فالاقرب والا الاقرب فالاقرب جو اصول ہے، الاقرب فالاقرب یہ دوسرا اصول ہے، واسطہ کا رہتے ذو الواسطہ محجوب ہو جاتا ہے بشرطے کہ سبب ارث ایک ہو یا واسطہ جمع ترکہ کا مستحق ہو، اور دوسرا اصول ہے الاقرب فالاقرب، سبب ارث ایک ہو، یہاں اخوت ہے وہاں امومت ہے، سبب ارث الگ الگ ہے، سبب ارث تو سب میں کچھ نہ کچھ رہتا ہے، ایک ہونا چاہیے، سبب ارث تو بیٹا میں بھی بنوت ہے، پوتا میں بھی بنوت ہے، پر پوتا میں بھی بنوت ہے، باپ دادا میں بھی ابوت ہے، ابوت باپ ہونا، باپ دادا پر دادا میں ابوت، جتنے وارثین ہیں سب میں کوئی نہ کوئی سبب ہے، ماں میں امومت ہے، دادی میں امومت ہے یعنی الف سے ماں ہونا، پرنانی میں امومت ہے، بھائی ہے تو بھائی میں اخوت ہے، تو سبب ارث تو سب میں کچھ نہ کچھ رہتا ہے، سبب ارث ایک ہونا چاہیے، یہاں امومت ہے یہاں اخوت ہے، سبب ارث جو ہے ایک ہو، سبب ارث تو سب میں رہتا ہے لیکن ایک ہونا چاہیے، تب واسطہ محروم کرے گا۔ الاقرب فالاقرب جو ہے باب الاسبات میں تفصیل سے پڑھ چکے آپ، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔